बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद ख़बरें शेयर करेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है जनाब, जो कुछ हम आपको बताते रहते हैं, बताते रहे हैं, वो तमाम की तमाम ख़बरें बिलामुम सही होती हैं। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा का जो रिज़ल्ट है वो बेहतर और पॉजिटिव आता है, और उसकी वजह यह है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको सही ख़बरें ही दें और इन्फॉर्मेशन सही पहुँचाएँ, ताकि हमारा और आपका जो एतमाद का रिश्ता है वो बरकरार रहे। महज सनसनी खेज़ी पैदा करने के लिए आपको बिला वजह कोई गलत ख़बर ना दी जाए। तो अब सूरत हाल ये है जनाब कि जो मैंने आपको PDM के अंदर जो कुछ चल रहा था वो आपको बताया था, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दुरानी साहब की मुलाकात ये भी बताया था। PDM का इजलास हुआ। PDM के इजलास में मैंने आपको कुछ चीज़ें, पिछली वीडियो सुन लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है, तो वही हुआ ये जनाब कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम सफदर साहिबा, इन्होंने प्लान तो ये बनाया हुआ था कि PDM का इजलास होगा तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्लास लेंगे और उनसे पूछेंगे जनाब ये आपने क्या कर दिया, आपने तो कहा था कि हम सब इकट्ठे चलेंगे, इस्तीफ़ा भी देंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन आपने तो यू टर्न मारा और आपने कोई भी बात नहीं मानी, और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो फैसले किए वो बड़े ही मायूस कुन। लेकिन उससे पहले हुआ ये कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से इजलास में काफ़ी कुछ पूछा गया, और न सिर्फ पीपल्स पार्टी ने पूछा बल्कि मरियम सफदर साहिबा ने भी पूछा, और ANP ने भी पूछा, और जमीयत उलमा पाकिस्तान उन्होंने भी पूछा, मौलाना साजिद मीर साहब ने भी पूछा कि जनाब ये मामला क्या है। तो ये आप सब बताते हैं कि सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कटहरे में आ गए, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि जनाब ये मुलाकात तो अचानक हुई और बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं थी, बस अचानक उनका फ़ोन आया और आके उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं इनकार नहीं कर सका, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से जब ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मौलाना ने बिल्कुल काफ़ी उस वक्त कंफ्यूज नज़र आ रहे थे, और उन्होंने इस सवाल को लिफ्ट ही नहीं करवाई और बहुत ही मुख्तसर सा जवाब दिया और आगे निकल गए। जबकि हकीकत ये है कि दुरानी साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मुलाकात हुई उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा शराइत रखी, और शराइत रख के वापस भेजा पैगाम कि जनाब ये मेरी शराइत हैं, तो ये शराइत अगर पूरी कर दें, शराइत आपको मालूम ही है क्या हो सकता है, वही है नैब वाला मामला है, और कुछ पावर शेयरिंग है, और कुछ इज़्ज़त नफ्स की बहाली है, इस तरह के काम हैं। और फिर मौलाना शरानी साहब, हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब, मौलाना गुल नसीब साहब, शुजाउल मुल्क और दीगर जो हैं वो अकाबरीन जो मैदान में उतरे हुए हैं उसके बारे में भी। तो ये सारी चीज़ें, और अगली बात इसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि एक फ़ैसला किया ख़ास तौर पे कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हम 18 जनवरी को धरना देंगे, एहतजाज करेंगे PDM के रहनुमा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई पेटिशन तो है नहीं धांधली की, और ऐसा कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जनाब 18 जनवरी से पहले जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये कि JUI के जो सीनियर अकाबरीन हैं वो बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजू कर रहे हैं, और रजू कर रहे हैं कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम हम हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को रेस्टोर किया जाए, और उसके करता धरता वो जमात हमारी है और फे एक ग्रुप है। इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान साहब पे काफ़ी टफ़ टाइम आएगा उनकी पार्टी के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। अब ये झंडी किसने दिखाई कि हमने क्या करना है? हुआ ये कि जनाब PDM के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से को काफ़ी राग़िब करने की कोशिश की गई, उनको राम करने की कोशिश की गई कि जनाब बड़ी मिन्नत समारियत की गई आसफ़ अली ज़रदारी साहब की भी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी कि जनाब आप मेहरबानी करें, आप PDM का जो है इस हुकूमत को गिरता करें और इस्तीफ़ों के मामले में वापस आएँ और ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करें
اور سینٹ کے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کریں اور اس اپنے جتنے بھی آپ کی CEC نے فیصلے کیے ہیں ان سے رجوع کریں۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب اپنے تمام کیے گئے فیصلوں سے اس کی ایک شک بھی تبدیل کرنے کے لیے حامی نہیں بھری۔ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جناب اگر PDM کو برقرار رکھنا ہے تو پھر اسی طرح ہی چلے گا، سب کو اکاموڈیٹ کریں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، ہم سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے اور ہم استعفے بھی نہیں دیں گے، اس کے بعد بھی نہیں دیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کیا تجاویز دی؟ انہوں نے کہا جناب یہ استعفوں کا چکر چھوڑیں اور اس کو رہنے دیں، بلکہ آپ پارلیمان میں رہیں، پارلیمان کے اندر رہیں اور پارلیمان کے اندر رہ کے اپنا ایک کردار ادا کریں، یہ بہترین راستہ ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے جناب آپ تحریک عدم اعتماد کی بات کریں، ہم وہ مل کے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہو گئی تو پھر ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے ترتیب یہ بتائی کہ سب سے پہلے تو جناب لانگ مارچ کیا جائے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیا جائے۔ تو PDM نے یہ بات مان لی، مسلم لیگ نواز نے بھی مان لی اور دیگر جماعتوں نے بھی، انہوں نے کہا جی بالکل ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ PDM کا یو ٹرن۔ نمبر 2، سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ تو جناب یہ فیصلہ بھی پیپلز پارٹی کا مان لیا گیا کہ جناب سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ نمبر 3، استعفے بالکل اپنے پاس لے کے رکھ لیں، استعفوں کا آپشن فی الحال کوئی نہیں ہے، یہ بات بھی مان لی گئی۔ اس کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن یہ بات مان لی گئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا جناب جو زرداری صاحب نے روڈ میپ دیا اسی کو انہوں نے جناب PDM نے اس کو اڈاپٹ کیا، اس کو انڈورس کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اڈاپٹ نہ کرتے تو پیپلز پارٹی ہو چکی ہوتی سائڈ پہ اور انہوں نے اگلے اجلاس میں آنا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ بھی ہوا کہ جناب اب 31 جنوری کے بعد کا ٹائم دیتے ہیں ایز یوزول۔ 31 جنوری عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے، انہوں نے نہیں دینا۔ اس کے بعد ان کا اجلاس ہوگا، اجلاس ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی پھر ہم لانگ مارچ کا کریں گے۔ لانگ مارچ اب انہوں نے کہا جناب اسلام آباد کرنا ہے یا پنڈی کرنا ہے، اس کا ابھی فیصلہ ہونا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قومی مذاکرات محمد علی درانی صاحب شہباز شریف صاحب سے مل چکے اور ان سے بھی مل چکے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی، تو پیغامات دونوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھجوائے ہیں، دونوں نے، شہباز شریف صاحب نے بھی، مولانا نے بھی۔ خان صاحب کی طرف کوئی پیغام نہیں بھجوایا، تو ان کی طرف پیغامات بھجوائے ہیں اور اب وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی کمزوری ہے، لہٰذا اس کو کمزوری سمجھتے ہوئے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے، ڈیپ اسٹیٹ کا ورڈ یوز کیا مولانا نے پریس کانفرنس میں۔ تو یہ ساری چیزیں اور سارے کا سارا ٹارگٹ پریس کانفرنس میں بھی تھا پنڈی کی طرف تھا، زیادہ پنڈی کی طرف تھا جناب۔ اب خان صاحب وہ کہتے ہیں وہ تو ایک مہرہ ہے۔ تو اب کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کا خیال ہے کہ چونکہ محمد علی درانی صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں، وہ پیغامات لے کے آ رہے ہیں نیشنل ڈائلاگ کا، ٹریک 2 ڈپلومیسی کا، یہ سارے پیغامات آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ گھبرائی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اب ان پہ مزید پریشر ڈالتے ہیں اور اس لیے اب ہم دھرنے کا بھی جو فیصلہ ہے، لانگ مارچ کا بھی فیصلہ ہے، اس میں بھی اب یہ آپشن رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ لگایا ٹیسٹر، ذرا چیک کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ چیک کرتے ہیں جناب کیا پنڈی سے کیا آواز آتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا اپنا خیال ہے کہ وہاں سے تو ایسی کوئی آواز نہیں آئے گی کہ جناب ہم آپ کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور آئیں ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے بات کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونے والی ہے۔ کچھ اور چیزیں ہیں میں ابھی فی الحال ہم آپ سے شیئر نہیں کرتے کیونکہ ذرا ہونے دیں، دیکھتے ہیں جناب، ذرا اچھا ہوتا ہے پولیٹکس کو دور سے بیٹھ کے بھی بعض اوقات دیکھنا، ہر چیز پہلے نہیں بتائی جاتی، لیکن یہ بالآخر یہ سارے کے سارے ٹریپ ہوں گے اور ٹریپ ہونے کے بعد یہ سوچیں گے کہ جناب یہ ہوا کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہو گیا جناب، ضمنی الیکشن ہو گیا، سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، استعفے نہیں دیں گے۔ تمام کی تمام پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب
وہ جناب ایک زرداری سب پہ بھاری کل بھی یعنی کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی وہی نظر آئے، اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے وہ آرام سے بیٹھے انجوائے کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر پیرالل ایک اور چیز ہوتی ہے۔ اچھا، ہماری ایک اور خبر کی تصدیق ایک اور بھی کر دی، وہ بھی جے یو آئی کے اندر سے ہی ہو گئی۔ ہمارے انتہائی سینئر رہنما ہیں، انہوں نے تو بتا دیا کہ جناب یہ تو پری پلانڈ طے شدہ ملاقات تھی، اور یہ ملاقات اچانک نہیں تھی، بلکہ اس ملاقات کے بارے میں تقریباً اس ملاقات کے ہونے سے 36 گھنٹے پہلے یہ ملاقات کا وقت اور مقام اور ٹائم طے ہو چکا تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ اچانک آئے اور آ کے بیٹھ گئے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہماری خبر کی ایک جے یو آئی کے انتہائی سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی تصدیق کر دی، اور ان کا نام نہیں ہم بتاتے کیونکہ وہ مولانا کے آس پاس ہی ہوتے ہیں، تو وہ پھر زیادہ مسئلہ بن جائے گا۔ پھر جناب اگلی بات، اچھا یہ تو ہو گیا پی ڈی ایم۔ تو پی ڈی ایم کا جناب وہ یوں سمجھیں کہ اس کا جو پنکچر ہے وہ ابھی تک پنکچر ہی ہے پی ڈی ایم۔ اور پریس کانفرنس میں آپ نے دو سوال اور تھے جی، وہ پریس کانفرنس میں بھی پوچھوائے گئے مریم صفدر صاحبہ کے کہنے پہ، اور وہ یہ تھا کہ پریس کانفرنس میں بھی مولانا سے کہا گیا جناب وضاحت کریں آپ نے محمد علی درانی صاحب سے ملاقات کیسے کی، کیوں کی؟ آپ تو شہباز شریف کے ساتھ ملاقات پہ ناراض تھے، آپ تو پیپلز پارٹی کو کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے نہیں کرنے، تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ تو یہ سوال بھی پوچھوائے گئے تاکہ پبلکلی بھی مولانا انڈر پریشر رہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب دوسری جانب کیا ہو رہا تھا؟ دوسری جانب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان اس سے کچھ دیر پہلے انٹرویو دے رہے تھے، ادھر پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا تھا، ادھر وہ انٹرویو دے رہے تھے کامران شاہد کو دنیا ٹی وی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ جتنا مرضی پریشر ڈال لیں کچھ نہیں ہونے والا، اور میں تو اپنا جو طرز حکمرانی ہے، طرز حکومت ہے، یہ اسی طرح ہی چلے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ بہت پیغامات آ رہے ہیں، اور این آر او کے لیے یہ سارا کچھ جو کھیل رچایا جا رہا ہے یہ صرف این آر او کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ فوج کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں۔ پہلے تو نمبر 1 فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت گرا دیں، فوج انکار کرتی ہے تو پھر فوج کے اندر سے افواج پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو گرا دیں۔ تو یہ کھلم کھلا ایک لڑائی کی طرف، تصادم کی طرف جا رہا ہے۔ اور اب جناب اگلی بات، یہ 31 جنوری کی تاریخ انہوں نے کیوں دی؟ پہلے بھی دے سکتے تھے، استعفے چونکہ آ چکے ہیں ان کے پاس، اور استعفے آنے کے بعد یہ 31 جنوری تک وزیر اعظم مستعفی کیوں؟ 20 جنوری کو امریکی نئے صدر جو ہیں جو بائیڈن، انہوں نے اقتدار سنبھال لینا ہے، اور اس کے بعد یہ ان کی کوشش ہے کہ جناب جو بائیڈن آئیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی جو ہم نے الیکشن کمپین میں کوئی حصہ ڈالا ہے، کوئی ڈونیشن دی ہے، اور جو ہمارے لابسٹ ادھر بیٹھے ہیں وہ کوئی کام دکھا دیں، تو یہ 20 جنوری کے بعد اب ان کی ساری نظریں ہوں گی واشنگٹن کی طرف کہ نئے امریکی صدر، نئی امریکی انتظامیہ جو بائیڈن کی سربراہی میں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کیونکہ جو بائیڈن کے ساتھ یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو بہت ہی اچھے مراسم ہیں جو بائیڈن کے ساتھ جب وہ نائب صدر تھے، اور اوباما کے آخری دنوں میں آخری سال نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ نے بھی وزٹ کیا تھا امریکہ کا، واشنگٹن کا آفیشیل وزٹ۔ اتفاق سے میں بھی اس وزٹ کو کور کرنے کے لیے وہیں پہ موجود تھا، تو اس وزٹ کے لیے ہی تھا، تو لہٰذا اس وقت بھی اوباما انتظامیہ کے ساتھ بھی کافی نواز شریف صاحب نے اور مریم صفدر صاحبہ نے کافی گلے شکوے کیے تھے ہماری افواج پاکستان کے بارے میں، خاص طور پہ تو پرویز مشرف صاحب کا نام لے لے کے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا۔ تو اس وقت بھی نائب صدر چونکہ جو بائیڈن ہی تھے، تو لہٰذا ان کا بھی کوئی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن اطلاعات کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ
اور ہمارے ظاہر ہے جی گورنمنٹ کے بھی اپنے لابیسٹ ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ بھی یہ کام کر چکی ہے، تو ان کا اب سارا انحصار واشنگٹن کی طرف ہے۔ باقی پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پہ انکار کر چکی، اور پیپلز پارٹی نے جو دو ٹوک انداز میں باتیں کرنی تھیں وہ کر دیں۔ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ نشستن، گفتن، برخاستن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب ضمنی الیکشن ہوگا، سینٹ الیکشن ہوگا، استعفے نہیں آئیں گے، اور اب ایک طویل دورانیے کا کھیل ہے، کبھی لانگ مارچ ہو جائے گا، کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے چلے جائیں گے، کبھی نیب کے سامنے چلے جائیں گے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز چھوٹی موٹی ہوتی رہیں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہی تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔